कुरान वो नूर है जो हमारी ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी तारीकियों को भी रोशनी में बदल सकता है। लेकिन बस शर्त यही है कि हम पहले कुरान को पढ़ें, समझें और उस पर गौर व फ़िक्र करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट टाइम हमने कुरान की अज़मत पर एक लेक्चर किया था और उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि कुरान की अज़मत क्या है, कुरान की शान क्या है कि जिसे गैर मुस्लिम भी मानने पर मजबूर हो जाते हैं। और आज के इस लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि कुरान की वो अज़मत जिसका शऊर, जिसका अंदाज़ा हम मुसलमानों और ख़ास करके ईमान वालों को ही हो सकता है। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कुरान मजीद की इम्पोर्टेंस क्या है और क्या हम मुसलमान इसे सही से डिस्क्राइब कर भी पाते हैं या नहीं। तो इसका एग्जाम्पल हम एक पुरानी कहावत से लेके चलते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि हीरे जवाहरात की कीमत या तो बादशाह जानता है या फिर जौहरी। यानी कुरान करीम की अज़मत को सही सही बयान करना या तो सिर्फ अल्लाह के बस में है और या फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बस में। उसके अलावा हम लोग अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से, अपने इंटेलेक्चुअल लेवल के हिसाब से कुरान को पढ़ते, समझते और उससे अपने तरीके से फ़ायदा उठाते हैं। और इसे ही हम दूसरी लैंग्वेजेस में इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं। अगर हम कुरान करीम की बात करें तो ये एक ऐसा कलाम है जो आसमान से उतारा गया। और एक कलाम का मतलब ये होता है कि जो कलाम है वो अपने लिखने वाले के बारे में बताता है, उसकी सोच, उसकी फ़िलॉसफ़ी को बयान करता है। यानी अगर हम किसी और बुक की भी बात करते हैं या किसी और कलाम की बात करते हैं तो उसमें भी यही होता है कि हमें राइटर का पर्सपेक्टिव समझ में आता है। तो इसी तरह जो कुरान मजीद है वो अल्लाह ताला ने उतारा है, अल्लाह ताला का कलाम है। तो यानी अल्लाह ताला की सिफ़ात का एक कामिल अक्स कुरान मजीद में मौजूद है। और यही बात मैंने डॉक्टर इसरार अहमद साहब को कहते हुए सुना था। अगर हम सूरह हश्र की आखिरी आयत की तफसीर को ध्यान से पढ़ें और समझें तो उसमें हमें कुरान की अज़मत के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया जाता है, जिसका मैं सिर्फ तर्जमा या तफसीर कहूँगी। जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर हम ये कुरान किसी पहाड़ पर उतार देते तो वो अल्लाह की खशियत से फट जाता, रेज़ा रेज़ा हो जाता। यानी कुरान वो भारी भरकम कलाम है कि उसका वज़न, उसका रोब एक पहाड़ भी नहीं सह पाता। अगर हम इन डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि कुरान करीम का एक हिस्सा दूसरे हिस्से की तफसीर करता है। जैसे सूरह आराफ में मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह की तजल्ली वाला वाक़या है, जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से डिमांड की थी कि या अल्लाह, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम के इंसिस्ट करने पर अल्लाह ताला ने उन्हें डायरेक्ट अपने आप को नहीं दिखाया था, बल्कि अल्लाह ताला ने अपने नूर की तजल्ली पहाड़ पर डाली थी और उससे क्या हुआ था, पहाड़ फट गया था, रेज़ा रेज़ा हो गया था, यहाँ तक कि उस पहाड़ में से कुछ भी नहीं बचा था। और ये सूरह आराफ में पूरे तरीके से मौजूद है। और फिर उसी का हिस्सा सूरह हश्र की आयत में तफसीर बयान किया गया है। और फिर उससे भी बड़ी बात यह है कि उसे किसी पहाड़ पर नहीं उतारा गया। यानी कुरान को किसी पहाड़ पर नहीं उतारा गया, बल्कि हम लोगों के दिलों में उतारा गया। जो ताकत अल्लाह ताला ने पहाड़ को नहीं दी, वो ताकत अल्लाह ताला ने हमारे दिलों को दे दी कि हमारे दिलों में कुरान महफूज रहे, हमारे दिलों में कुरान उतर सके। और जब ये कुरान किसी के अंदर, उसके दिल में उतर जाता है तो फिर वो इंसान बहुत अच्छी तरीके से, बहुत प्रोग्रेसिव तरीके से चेंज होने लगता है।
انفیکٹ اس کی وجہ سے اس کے معاشرے میں بھی بدلاؤ آتے ہیں. جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اندر انقلاب پیدا کیا، اور جب تک یہودیوں کی سازش سے مسلمانوں میں آپسی اختلاف پیدا نہیں ہو گیا، تب تک کوئی بھی مسلمانوں کو، ان کے انفلوئنس کو، ان کے اسپریڈ کو تھام نہیں پا رہا تھا. پھر یہی ہوا کہ یہودیوں نے سازش کری اور مسلمانوں کو آپس میں بٹوا دیا، اختلاف کروا دیا. اور جب مسلمانوں نے آپس میں رنجشیں شروع کر دی تو پھر ان کے حال خراب ہو گئے. تو ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ قرآن پڑھتے وقت ہم ایسا محسوس کریں جیسے یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے دلوں پر نازل ہو رہا ہے. یعنی اسے یہ نہ سمجھیں کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دی گئی تھی، 1400 سال پرانی بات ہے. نہیں، جب ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، یعنی اللہ کی کہی ہوئی بات ہے، تو اللہ کی کہی ہوئی بات سے ہم کیوں نہ فیض اٹھائیں، ہم کیوں نہ فائدہ اٹھائیں. تو جب بھی قرآن پڑھیں تو ہمیشہ یہی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بات مجھ سے کہنا چاہ رہا ہے. اپنی لائف کے سرکمسٹانسز سے اسے کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں. ہمیں اپنے مسئلوں کا حل ملے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ملے گا. بلکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ قرآن ایسے پڑھتے ہیں جیسے وہ قرآن مصحف میں نہیں لکھا بلکہ ان کے دل پر لکھا ہے. تو قرآن کو اس طریقے سے پڑھیں کہ وہ آپ کو فائدہ پہنچا سکے، آپ کی آخرت بنوا سکے. اب آگے چلتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں سورہ یونس کی وہ 2 آیتیں جو بتاتی ہیں قرآن کی عظمت کے بارے میں، اور ان کا بھی میں ترجمہ پڑھنے والی ہوں یا پھر صرف تفسیر کرنے والی ہوں. اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا، اے لوگو، آ گئی ہے وہ کتاب تمہارے پاس جو کہ موعظہ ہے. موعظہ کہتے ہیں نصیحت کو، مواعظ کو، ایسی بات کہ جو دل کو نرم کر دے. ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں. ہم کتنا ہی بڑے سے بڑا گناہ کر جائیں یا کتنی ہی بڑی سے بڑی ہمارے پاس بات ہو جائے، ہمارے دل اتنے سخت ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک آنسو تک نہیں آتا. تو ہمارے لیے سب سے پہلا ٹاسک ہی یہی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو نرم بنائیں. اور دلوں کو نرم بنانے کا سب سے بڑا طریقہ یہی ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے، اس کی نصیحتوں کو سمجھا جائے، اور اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا جائے. ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نہ ہی تو اپنی نصیحت کے لیے استعمال کیا، نہ تزکیہ نفس کے لیے، یعنی کہ اپنے نفس کو سدھارنے کے لیے بھی ہم نے اس کا استعمال نہیں کیا. جبکہ قرآن کہتا ہے کہ تم نصیحت کرو لوگوں کو قرآن کے ذریعے، اور ہم نصیحت تبھی کر سکتے ہیں جبکہ ہم قرآن کو پڑھیں. اور انہی آیتوں میں آگے کہا گیا کہ یہ قرآن ہے شفاء لما فی الصدور، یعنی سینوں کی بیماریاں کے لیے شفا ہے. سینے کی بیماریاں یعنی کسی سے جلن کرنا، کسی سے حسد کرنا، کسی سے بغض رکھنا، کسی کو برا سمجھنا، یہ ساری جو ہیں یہ ہمارے دل کے میل ہیں، یہ سینے کی بیماریاں ہیں. اور ان کے لیے شفا کیا ہے؟ قرآن ہے. تزکیہ نفس کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن ہے. جو ہم لوگوں کے دلوں میں محبت ہے، دنیا کی، مال کی، شہرت کی، اقتدار کی، انہی سب کی وجہ سے تو دل جو ہیں ہمارے یہ سخت ہو جاتے ہیں. اور یہی سب چیزیں ہیں جو کہ ہمیں غافل کر کے رکھتی ہیں، اور اتنا غافل کر کے رکھتی ہیں کہ ہم اپنی موت کو بھولے بیٹھے رہتے ہیں. اور موت کو بھولے بیٹھے بیٹھے ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی قبروں تک پہنچ جاتے ہیں. تو یہ جو ہمارے دل کی بیماریاں ہیں، جو ہمارے دل کو لگی ہوئی ہیں، ان کا علاج ہمیں خود ڈھونڈنا ہے. کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے. کیونکہ قرآن میں ایک الفاظ بھی جھوٹا نہیں لکھا. جب اس میں لکھا ہے کہ سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا قرآن ہے، تو ہمیں اپنی بیماریوں کا علاج ڈھونڈنا ہی ہوگا.
اور اس سے ہمارا کوئی احسان نہیں ہوگا دین پہ کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہم دین پہ کوئی احسان کر رہے ہیں، نہیں، ہم یہ خود کے اوپر احسان کریں گے کہ ہم اپنی بیماریوں کا علاج کریں گے۔ تیسری چیز بتائی کہ ہدایت، یعنی یہ جو قرآن ہے، یہ جو کتاب ہمارے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتاری گئی ہے، یہ کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ ہدایتوں کے لیے ضروری ہے کہ ہماری نیتیں درست ہوں۔ اب ذرا تصور کریں ایک ایسے شخص کا جو قرآن پڑھ رہا ہے، بہت اچھی تلاوت کر رہا ہے، بہت پیاری آواز میں پڑھ رہا ہے، لیکن صرف دنیا کمانے کے لیے، یعنی اس نے جو اچھی آواز میں قرآن پڑھا صرف اس لیے پڑھا کہ لوگ مجھے اچھا کہیں گے یا لوگ میری تلاوت پر میری تعریف کریں گے، تو اس نے اپنے اوپر وبال کر لیا۔ یہ جو قرآن ہے یہ اس کی ہدایت کا ذریعہ تو نہیں بن پایا، لیکن اس کی پکڑ کا ذریعہ ضرور بن گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت بدل گئی، اس کی نیت خراب ہو گئی۔ سب سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کرنا ضروری ہے۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث جس کی مین لائن یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کتنے بھی نیک اعمال کے پہاڑ لگے کھڑے ہوں، لیکن اگر نیت خراب ہے تو پھر وہ کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے یہ حجت بنے گا یا تو تمہارے حق میں یا پھر تمہارے خلاف۔ حق میں کیسے؟ کہ ہم نے اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس پہ عمل کیا، اس کو دوسروں تک پہنچایا، اور خلاف کیسے؟ کہ ہم نے اسے پڑھا، نہ سمجھا، نہ اس پہ عمل کیا، نہ کسی اور کو آگے دعوت دی دین کی، اور بلکہ اسے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ تو ہمیں یہ خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ قرآن کو ہمیں اپنے حق میں لے کے آنا ہے قیامت کے دن، یا اپنے خلاف دیکھنا چاہتے ہیں ہم اسے۔ چوتھی چیز جو بتائی کہ یہ جو کتاب ہے یہ ہے رحمت اور فضل۔ لوگوں کو اس کی امپورٹنس سمجھنی چاہیے کہ یہ قرآن ہم ایمان والوں کے لیے کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر غم، ہر چیز کی دوا اس میں موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت 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 بڑا فضل ہے کہ اس نے ہم پہ یہ قرآن مجید نازل کیا۔ بس ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جو اتنی بہترین چیز کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈالے ہوئے ہیں، ڈرار میں سنبھال کے ہم نے قرآن مجید کو رکھا ہوا ہے، اس پہ دھول جم رہی ہیں، اس کے اوپر دوسری کتابیں رکھی ہوئی ہیں، ہمارے پاس ناولز پڑھنے کا ٹائم ہے، پیر کامل پڑھنے کا ٹائم ہے، آب حیات پڑھنے کا ٹائم ہے، لیکن ہمارے پاس یہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھیں، اسے سمجھیں، اور یہ فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہ کیا رہا ہے۔ قرآن کریم جو ہے پورے ہیومن ہسٹری کی سب سے زیادہ پریکٹیکل، سب سے زیادہ پریگمیٹک بک ہے۔ قرآن کریم ہمارے اوپر کتنی بڑی رحمت ہے، اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث جس کا مفہوم یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح کان لگا کر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو سنتا ہے، اس طرح کسی اور کلام کو نہیں سنتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ وہ ہماری بات سن رہا ہے، کہ ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے، تلاوت کر رہے ہیں اپنے دل کو سکون ملے اس لیے، یا ثواب کی نیت سے کہ ہمیں ثواب ملے گا، لیکن اسے سن کون رہا ہے؟ خود اس پورے جہان کا مالک اللہ تعالیٰ۔ اب آگے چلتے ہیں کہ آگے سورہ رحمان میں شروع کی 4 آیتوں میں قرآن کریم کی عظمت کو کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ ویسے تو قرآن مجید سے ریلیٹڈ جو ہے، قرآن مجید کی عظمت سے ریلیٹڈ جو ایک آیت ہے وہ آیت نمبر 2 ہے سورہ رحمان کی، جس میں کہا گیا علم القرآن، لیکن ہم شروع کی 4 آیتوں کی تفسیر انشاءاللہ تعالیٰ آج کے لیکچر میں کور کریں گے، تاکہ ہمیں یہ کنسیپٹ بہت اچھی طریقے سے آ جائے کہ قرآن کی عظمت کیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں پہلی آیت سے، الرحمن۔
اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں، جن میں سے سب سے پیارا نام ہے الرحمن، کیونکہ اس کا مادہ ہے رحمت خداوندی، اور ہمیں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا رحمان ہے کہ اس نے ہمارے یوز کرنے کے لیے دنیا کی ہر نعمتوں کو بنایا اور ہمیں انہیں پرووائڈ بھی کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ کسی نے پوچھا، کیا آپ بھی نہیں؟ فرمایا، ہاں میں بھی نہیں۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے دین کے سب سے بڑے پریچر، ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بنا تو میں خود بھی نہیں جا سکتا جنت میں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ضرور ضرور مانگنی چاہیے۔ رحمان نام کا مطلب ہی ایسی رحمت ہے جو بہت جوش میں ہے کہ کوئی مانگے اور اسے مل جائے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس سورہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہی نام انٹروڈیوس کیوں ہوا، کسی اور نام سے شروعات کیوں نہیں ہوئی؟ تو جیسے ہر چیز کی ایک ٹاپ موسٹ منزل ہوتی ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی ایک چوٹی کا نام ہے، ایک وہ نام ہے جو ٹاپ لیول پہ آتا ہے، وہ ہے الرحمن، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کتنا رحم کرنے والا ہے۔ دوسری آیت میں آیا علم القرآن، یعنی جب سورت کی شروعات ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے چوٹی کا نام آیا الرحمن، اور تمام پوری دنیا میں جتنے بھی علم ہیں، جتنی بھی طرح کے علم ہیں، ان تمام علموں میں چوٹی کا علم ہے قرآن، علم القرآن۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے سیکھنے اور علم حاصل کرنے کے لیے ویریس فیلڈز بنائی ہیں، لیکن ان میں سب سے ٹاپ موسٹ، سب سے امپورٹنٹ، سب سے انفلوئنشیل، سب سے بینیفیشیل علم قرآن کا علم ہے۔ یہ ہے قرآن کی عظمت، یہ ہے اس کی امپورٹنس جو کہ ہم نہیں سمجھتے۔ ہم نے کیمسٹری پڑھنا، ہم نے فزکس پڑھنا، ہم نے انجینئرنگ کرنا، اور اس کے علاوہ دوسرے کریئرز اختیار کرنا بہت امپورٹنٹ سمجھا ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن قرآن کا علم حاصل کرنا ہم پر فرض ہے۔ پریم چند کے اپنیاس پڑھنا ہم پر فرض نہیں ہے، لیکن تب بھی ہم اسے پڑھتے ہیں، اس پر اپنا ٹائم لگاتے ہیں۔ اور جو دنیا کی سب سے زیادہ علم والی کتاب ہے، اس کو ہم مڑ کر بھی نہیں دیکھتے، تو یہ ہماری ہی تو غلطی ہے۔ اس کے بعد فرمایا خلق الانسان، یعنی انسان کو بنایا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ خلق الانسان ہی کیوں بولا؟ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوق بنائی، اللہ تعالیٰ نے جن بنائے، اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے، جانور بنائے، پیڑ پودے بنائے، پورے یونیورس کو بنایا، ملٹی ورس کو بنایا، اور پتہ نہیں کتنے سارے جہان بنائے، تو صرف اس آیت میں خلق الانسان کیوں بولا؟ تو اس بات کا جواب بھی پرانی دو آیتوں سے بھی جڑا ہوا ہے کہ الرحمن اللہ تعالیٰ کا چوٹی کا نام، علم القرآن یعنی قرآن چوٹی کا علم، اسی طریقے سے مخلوقات میں چوٹی کی جو ٹاپ موسٹ لیول پر مخلوق ہے وہ ہے اشرف المخلوق یعنی انسان۔ تمام مخلوقات جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اس میں اشرف المخلوقات کا درجہ اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کو دیا، فرشتوں تک کو نہیں دیا۔ تو تخلیق میں سب سے اونچی تخلیق انسان کی ہے، اس لیے اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا۔ اس کے بعد لاسٹ آیت کو سمجھ کے انشاءاللہ تعالی ہم اس لیکچر کو ختم کریں گے، اور لاسٹ آیت ہے علامہ البیان۔
علمہ البیان، یعنی اس کو بولنے کی صلاحیت دی، انسان کو بیان کرنا یعنی بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ اب اس میں بھی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے کی، دیکھنے کی، سوچنے کی کتنی ساری فیکلٹیز دے رکھی ہیں، لیکن اس میں بات کی گئی صرف بولنے کی، the notion of speech، بیان کرنے کی صلاحیت۔ اب یہ بھی پرانی 3 آیتوں سے ہی ریلیٹڈ، اٹ از دا ٹاپ موسٹ فیکلٹی ان دا ہیومن بینگ، یعنی جو بول کے اپنی بات سمجھا سکیں، جو بول کے کسی دوسرے کا فیصلہ انفلوئنس کر سکیں، یہ صلاحیت صرف انسانوں میں ہے، دنیا کی کسی اور دوسری مخلوق میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ تو انسان کو جتنی صلاحیتیں عطا کی گئی ہیں ان سب میں چھوٹی کی صلاحیت ہے بیان کرنا، بولنا۔ یہ تو تھی سورہ رحمان کی شروع کی 4 آیتوں کی بہت مختصر سی تفسیر، لیکن اگر ہم آیت نمبر 2 پر غور کریں تو ہمیں اس بات کو سمجھنا اور اپنے دل میں بٹھانا پڑے گا، اور اس بات کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم قرآن سیکھیں اور سکھائیں، اس پر عمل کریں، اس کے علم کو حاصل کریں، اور علم کو حاصل کر کے صرف خود اس سے فائدہ نہ اٹھائیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچائیں۔ ادروائز کیا ہوگا؟ ہم اپنے اپنے اعمال تو ٹھیک کرتے جائیں گے اور معاشرے کو ٹھیک نہیں کریں گے، اور پھر ایسا ہوگا کہ عذاب آئے گا اور ہم بھی معاشرے کے ساتھ ہی پس جائیں گے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ تو آج کے لیکچر کا اختتام میں یہیں کرتی ہوں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ لوگ کچھ سجیشن دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کھلا ہے۔ السلام علیکم۔